देखिए, I've been asked to deliver a lecture on criminal trial and bail. I will firstly like to share with you my little knowledge on the point of bail. देखिए, you have to understand one thing. You are newcomer in this profession, and there are various subjects in the criminal law which calls for a spontaneous response from a lawyer, young lawyer. مثال کے طور پر initially you will be engaged. وہ سر آپ کو جو آگے آتے ہیں سر مجھے ڈرتے کیوں ہیں؟ ہاں جی آگے آئیے سر قریب آئیں میرے. بالکل کوئی کسی قسم کا کوئی الیکٹریسٹی شاک نہیں آپ کو لگنے, کوئی کچھ نہیں. آپ بھی سر آگے آئیں نا ذرا, مجھے نظر تو آئے. آگے آئیں آگے آئیں, جلدی کیجیے جلدی کیجیے. آپ بیٹی آپ بھی آگے آ جاؤ. یہ آگے جو دو بیٹھی ہوئی ان کے ساتھ آپ کے تعلقات, ہوپ فلی یو آر ناٹ ہیونگ اسٹرینڈ ریلیشنز ود دیم, سٹ ود دیم. اور سر میں اس چیز کا آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے سوالات پوچھیں گے, کوشچنس پوچھیں گے, ٹھیک ہے سر. دیکھیے آپ اس پروفیشن میں ہیں, even if somebody will approach you, some litigant will approach you in order to engage you in a criminal trial, still you will be having plenty of time to prepare your brief and to prepare yourself. So, and as far as bail is concerned, as far as physical remand is concerned, if somebody will approach you in a physical remand, what will be his expectations? Sir, just after 1 hour or 2 hours, the accused is to be produced before the magistrate. So you must have everything on fingertips as far as concept of physical remand is concerned. Likewise, if a person is arrested, he is being produced before the magistrate and he is scheduled to be produced before the magistrate, and your services are hired by litigant, then you will be having a firm grip on the subject. Then as a necessary consequence, you will be having in your mind the concept of bailable offence. How to go for the bail in a bailable offence. You will not be having enough time to prepare your brief. You will not be having enough time to consult some senior and never consult any senior. This is a word of advice. اگر آپ آج جا کر کسی سے مشورے لینے شروع کریں گے تو پھر you will develop a tendency of living in the profession while being dependent upon some senior. اپنا first hand knowledge کو develop کیجیے. اور میں whenever I'm at any place, I always prefer to share my personal experience. میں لوگوں کو اتنی کبھی شاید اتنی I have not observed my colleagues, my seniors or my juniors circumspectively. So whatever I will be sharing with you, that will be my personal experience, and please don't treat it and take it as a sort of self praise. ٹھیک ہے سر. دیکھیے آپ کو میں نے کہا کہ آپ ان کانسیپٹس کو سمجھیے جو بیسک کانسیپٹس ہیں آپ کے, جو بیسک کانسیپٹس جن میں آپ کو یو ول بی کنفرنٹڈ ان سارٹ آف سرٹن پروپوزیشن سرکمسٹانس. یو مسٹ ہیو ایکسپرٹیز اینڈ مسٹ ہیو نالج آن دوز سبجیکٹس. وائی؟ Once you will prepare any legal topic properly, then in your lifetime, in years to come, whenever you are confronted with such like proposition as a sudden proposition, may it be a court, may it be while sitting in the company of your friends, a legal fraternity, so you will be able to respond properly. And your colleagues, the judge, the litigant, they will assess your legal knowledge accordingly. آپ کو چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں. میں ایسا ہوا بیک ان
1998. I was having a standing of just 1.5 years. There was a proposition of double jeopardy. تو double jeopardy 1998 میں پڑا. I argued the case. وقت گزرا and around in 2012, a group of lawyers was sitting somewhere and they were discussing the concept of double jeopardy. I emerged on the scene while having a cigarette in my hand and they asked me this question. ان کے سامنے کتابیں کھلی ہوئی تھیں and immediately I told them double jeopardy that it stems out of Article 13 of the Constitution, 13A, 403 CRPC کے اندر mention کیا ہوا ہے. There is another provision of Section 26 of the General Clauses Act. What is the concept of prosecution? Acquittal after prosecution. What is prosecution? سید الزمان صدیقی صاحب کی جسٹس ان کی ایک تھی مہربانی. یہ باقی پھر ان کے ساتھ گروپ میں ان کے ساتھ بیٹا شیئر کر لیں گے جیسے بھی ہے. یہ آپ کے لیے اس لیے کہ it must not be a simple formality for you. ٹھیک ہے, and it must not be an occasion of self projection for me. ایک کچھ میں نے یہ 5-6 pages آپ کے لیے بنائے ہیں کیونکہ وہ چارج کا ہے, ٹرائل سے کو ریلیٹڈ ہے. ٹرائل میں initially, and I personally believe this is not possible to apprise you about each and every aspect of the criminal trial in 1 hour or 1.5 hours. This is maximum which I can speak and maximum you can tolerate me and bear me. And must have in your mind, وہ جو چھپ کے سر بیٹھے ہوئے ہیں, سر آگے آگے ہاں تو آپ ہی کو کہہ رہا ہوں سر, آپ بھی آگے آگے آپ you are sitting in ambush کہ وہاں سے حملہ آور ہوں گے. میرے سامنے تو آئے, ذرا ہم آپ کو دیکھیں, آپ مجھے دیکھیے سر, یہ ذرا بیٹھیے گا آپ کے سامنے. تو آپ یہ اس کو دیکھیے گا, پڑھیے گا چارج کے بارے میں اور ان تمام چیزوں کو. اور ایک بات بڑی ذہن میں رکھیے گا, وہ ایک کہا جاتا ہے yawn is a silent shout. And hopefully you understand what is yawn. یہ جو ہوتا ہے نا تھکاوٹ میں منہ کھول کر ایک کرتے ہیں, تو یہ ایک خاموش چیخ ہوتی ہے اسپیکر کے لیے کہ enough is enough now, please liberate us from your captivity of a boring session. تو وہ پلیز آپ نے جب یہ کیا کسی بھی صاحب نے تو میں یہی سمجھوں گا سر. تو سر وہ پروسیکیوشن کیا ہے, میں نے اس وقت دیکھا ہوا تھا کہ 95 SCMR 626 میں پروسیکیوشن کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. جو ڈبل جوپرڈی کا کانسیپٹ ہے دیٹ از کو ریلیٹڈ ود کانسیپٹ آف آٹروفائز ایکویٹ, آٹروفائز کنوکٹ. یہ کیا ہوتا ہے 403 میں, اور پھر ذرا اس کو بھی ہلکا سا ڈسکس کریں گے جب ہم چارج کے. تو میں نے apprised them about each and every aspect of the double jeopardy. I apprised a group of friends who were sitting, who were working on the proposition, اور کس کی بنیاد کے اوپر, on the basis of a brief which I prepared 15-16 years before. تو یہ اس لیے جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی proposition آئے تو پھر آپ اس کو properly دیکھیے. Don't restrict yourself only to the extent of statutory language. Try to understand the concept, the reason, the purpose, the legislative intent of that provision. تو پھر آپ you will become a very good lawyer. آپ قانون دان بن جائیں گے. ادروائز آپ ساری زندگی لائر ہی نہیں. یہ بات کو سمجھ لیجیے گا. اب آپ دیکھیے, اگرچہ ریمانڈ کا کانسیپٹ جو ٹاپک نہیں تھا, لیکن پھر بھی دیکھیے آپ کو علم ہوگا کہ پولیس جو ہے وہ پولیس ایک کسی شخص کو اریسٹ کرنے کے بعد 24 آورس تک اپنے پاس رکھ سکتی ہے. اف انویسٹیگیشن کین ناٹ بی کمپلیٹڈ ود ان دس ٹائم اسپین تو پھر آپ اس میں فزیکل ریمانڈ کے لیے جائیں گے. 167 از دی انیبلنگ پروویژن, اور 167 کے اوپر جو گائیڈ لائنس ہیں جو دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے کیا, اور اس ریمانڈ کا وہ ایک ججمنٹ ہے NLR 1984 کرمنل 39, اور یہی جو تھی گائیڈ لائنس جو تھی وہ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر کے اندر والیوم 3 اس کا چیپٹر شاید 11 یا 13 ہے, معافی چاہتا ہوں, تو اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے آئیے بیل کا کانسیپٹ کیا ہے. اینڈ ہوپفلی یو انڈرسٹینڈ, آپ نے پڑھا ہوگا. بیل کا کانسیپٹ یہ ہے کہ پینڈنگ ٹرائل a person may be released if sufficient incriminating material is not available and
This is a procedural tool whereby the custody of an accused is handed over to the surety. Judge order करता है इतनी surety तो वो surety के हवाले कर देते हैं, and subsequently this is the responsibility of that surety to produce the accused before the court whenever his attendance is required. अब आप देखिए बेल की हद तक there are 3 provisions: 496, 497 and 498. 3 different provisions dealing with 3 different kinds of bail. 496 क्या है? Bailable offense के अंदर. Bailable offense कौन सा है? Defined in law where bail is granted as a matter of right. Very simple. Matter of right क्या है? कि when accused is brought before the magistrate and offense is bailable, the magistrate is not left with any other option but to release him on bail. लेकिन एक सवाल पैदा होता है, एक शख्स जो है वो गिरफ्तार हो गया है. The offense applied in the FIR is non-bailable, but from the canvassed accusations and material collected during investigation by the police, bailable offense is made out. तो क्या circumstances होंगे? देखिए वो एक बड़ा एक केस है, जरीना बेगम केस है, 1991 MLD 518. 1991 MLD 518. उसके अंदर उन्होंने क्या लेट डाउन किया? उसके अंदर लेट डाउन किया हाई कोर्ट पे कि इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड, brought before a court in a non-bailable offense, but from the facts and circumstances and material collected by the police during investigation, indeed a bailable offense is made out, still such an accused can be released on bail even without moving a formal bail application. अगर वो 496 के स्कोप में आता है. और ऑफेंसेस जो है वो कहां से आपको पता लगेगा कि ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है? एनीबॉडी कैन टेल? सेकंड शेड्यूल सीआरपीसी. ठीक है, सेकंड शेड्यूल जो है वो सेकंड शेड्यूल हर ऑफेंस का पूरा पता देता है कि वेदर दिस इज कॉग्निजेबल, दिस इज नॉन कॉग्निजेबल, दिस इज बेलेबल. ये तमाम चीजें, पनिशमेंट, क्वांटम, ट्रायल, फोरम ऑफ ट्रायल, ये सबका सभी उसमें बताता है. और इस पर एक बड़ी अच्छी जजमेंट, एक जो बेल के ऊपर जो थी, जो बेसिक जजमेंट जो थी, वो दैट वाज पेन डाउन बाय हिज लॉर्डशिप जस्टिस कार्नेलियस, PLD 1966, सुप्रीम कोर्ट 1003. देखिए ये थोड़ी सी लेंथी जजमेंट्स है लेकिन इनको पढ़िएगा. PLD 1966, सुप्रीम कोर्ट 1003. मोहम्मद अयूब वर्सेस मोहम्मद याकूब उसका टाइटल था उस केस का. उसके अंदर इंडिपेंडेंटली 496 को भी डिस्कस किया, 497 को भी डिस्कस किया, 498 को भी डिस्कस किया. और 496 को डिस्कस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्चुअल रिस्ट्रेंट फॉर एक्सटेंडिंग कंसेशन अंडर सेक्शन 496 सीआरपीसी इज एसेंशियल. एक्चुअल रिस्ट्रेंट क्या है? उन्होंने कहा 496 will be operative only when the accused is produced before the magistrate by the police. और कॉन्सेप्ट उसका क्या था? उसका कॉन्सेप्ट ये था कि वो जो 24 आवर्स का पीरियड है फॉर इन्वेस्टिगेशन, दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द पुलिस. तो नॉर्मली जो समझदार सेंसिबल जजेस होते थे वो क्या किया करते थे बाद में, वो ये करते थे कि नायब कोर्ट को कहते थे कि इसको गिरफ्तार कर लो. तो वो जब गिरफ्तार कर लेते थे तो एक्चुअल रिस्ट्रेंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती थी और फिर उसको वो रिलीज कर देते थे. एक 66 सुप्रीम कोर्ट में ही एक और देयर इज अनदर जजमेंट जहां पर PLD 1966 सुप्रीम कोर्ट में ही, माफी चाहता हूं उसका पेज मुझे याद नहीं है, आप जरा खुद थोड़ा सा देखिएगा. उसके अंदर उन्होंने ये जो एक्चुअल रिस्ट्रेंट था इसका जिक्र नहीं था किया. लेकिन क्या था, ये बेंच जो था वो 2 मेंबर बेंच था, 66 में ही हुआ. उन्होंने कहा देयर इज नो नीड ऑफ एक्चुअल रिस्ट्रेंट, बट अल्टीमेटली द व्यू taken by the Supreme Court in Muhammad Ayub case that prevailed on account of numerical strength of the judges upon which the bench was comprising. ठीक हो गया. अब आइए 497 के ऊपर आपके पास, एंड अगर आपके पास गूगल नेट काम कर रहा है तो जरा 497 को खोल लीजिएगा. इफ यू हैव मेजर एक्ट विद यू तो उसको मेजर एक्ट को खोल लीजिएगा. देखिए आप 497 के जब कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, पोस्ट अरेस्ट बेल, ठीक है, पोस्ट अरेस्ट बेल है 497 का, तो उसमें एक टर्म्स आपने भी सुनी होंगी अगर आप में से कोर्ट्स में जा रहे हैं, प्रोहिबिटरी क्लॉज एंड नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज.
But if you will go through section 497, you will not come across these two terms. Nowhere in the 497 or in the scheme of things provided for the grant of bail, these two terms are used. How these terms are used? ठीक है, अब आप जब सेक्शन 497 का सब सेक्शन 1 पढ़ते हैं तो आप देखते हैं, क्योंकि मैं ही मेजर एक्ट ले आया सर, मुझे पता था कि आप माशाल्लाह इल्म का जब शौक होता है तो बाज़ औक़ात उस शौक की वजह से भूल जाते हैं लोग कि बुक्स जो हैं वो साथ ले दें. देखिए सेक्शन 497 सब सेक्शन 1 जो है इसके दो हिस्से हैं. पहला हिस्सा जो है उसके अंदर मैं इसे पढ़ने से पहले आपको बताऊंगा तो देखेंगे आप पॉजिटिव लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है, मे बी रिलीज्ड ऑन बेल. And as far as the later part of section 497 subsection 1 is concerned, एक negative language इस्तेमाल हुई है. तो सर डैंड्रफ है और शैम्पू अच्छा लगाइए, यही आप कह सकते हैं. प्लीज आपकी तवज्जो चाहता हूं मैं सर. आप दोनों उठें, आगे आए जरा, यहां पर आगे आइए सर. देखिए और खैरियत से हैं आप सर, नाराज तो नहीं हो गया आगे बुलाया. 497 आप इसका सब सेक्शन 1 देखिए. फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव लैंग्वेज, मे ग्रांट बेल, मे बी रिलीज्ड ऑन बेल. सेकंड पार्ट शैल नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल. और यहीं से ही जो है फ्रॉम दीज टू पार्ट स्टेम आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोहिबिटरी क्लॉज एंड नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज. When any person accused of a non-bailable offence is arrested, no quantum of sentence is provided. ठीक है, non-bailable offence is arrested, सिर्फ ये लिखा हुआ है. Or detained without warrant by an officer in charge of a police station, or appears or is brought before a court, he may be released on bail. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई उसकी बेल रिजेक्ट कर दें आप. अब आप देखिए, दिस इज कॉल्ड नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज. और इसका जो क्वांटम ऑफ सेंटेंस है कि कौन से ऑफेंसेस नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में है, कौन से प्रोहिबिटरी क्लॉज में है, व्हेन यू विल गो थ्रू द लेटर पार्ट ऑफ सेक्शन 497 सब सेक्शन 1 तो आपको दैट विल मेक इट क्लियर काइंड ऑफ ऑफेंसेस नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज, काइंड ऑफ ऑफेंसेस प्रोहिबिटरी क्लॉज. अब आप देखिए लेटर पार्ट क्या है. बट ही शैल नॉट बी सो रिलीज्ड. पहले कहा non-bailable offence, arrested, brought before a court, he may be released on bail. Second part में क्या कहा, but he shall not be so released if there appears reasonable grounds. Now this expression, reasonable grounds, is of paramount importance for understanding the prohibitory clause of section 497. ठीक है, reasonable grounds पर आपने जरा फोकस करना है. अगर वो है मेजर एक्ट है तो लेड पेंसिल से निशान लगा लीजिए. इफ यू हैव ए नोटबुक तो उस पर रीजनेबल ग्राउंड्स जो आप लिख लीजिए, आपको फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा. फॉर बिलीविंग दैट ही हैज बीन गिल्टी ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life or imprisonment for 10 years. इसका मतलब क्या है? Death, life और imprisonment for 10 years है तो he shall not be so released unless there exist reasonable grounds. If reasonable grounds exist to connect him with the commission of crime. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो प्रोहिबिशन है, वो जो मैंने आपको बताया कि सेक्शन 497 के अंदर सब सेक्शन 1 के दो हिस्से हैं. एक में उन्होंने पॉजिटिव लैंग्वेज इज काउच्ड may be released on bail. दूसरा क्या है? नेगेटिव लैंग्वेज shall not be released on bail. तो ये जो shall not be released on bail है तो this is treated as a prohibition, a bar, a restriction for the exercise of discretion by the court for the grant of bail. और उसमें उन्होंने क्या कहा? डेथ हो, लाइफ हो, 10 साल सजा हो या उससे ऊपर हो, तो इसमें नहीं होना. तो लिहाजा इसको कहा गया प्रोहिबिटरी क्लॉज. तो एज अ नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस it can be gathered that the offences not entailing punishment up to 10 years, यानी 10 years से कम होंगे तो वो पहले हिस्से में आएंगे. और उस पर रूल क्या है, लॉ क्या है? बेल एंड नॉट जेल. ठीक है, he may be released on bail. अब ये जो मे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब क्या है
he may be released on bail. This is still the discretion of the court. اب discretion جو ہے, this is not absolute discretion. Judge does not have unfettered powers to withhold the concession of bail. اب question یہ آتا ہے کہ یہ جو discretion ہے, یہ discretion, how this discretion is to be exercised. ٹھیک ہے, وہ جو discretion کی exercise کے وہ جو parameters ہیں وہ کیا ہے, وہ پیرامیٹرز بھی آپ اس پہ پی ایل ڈی 66 سپریم کورٹ 1003 دیکھیے, اور اس کے بعد کا ایک کیس لا ہے جو کہ ویری فریکوینٹلی دس از کوٹڈ ان دا کورٹس, اینڈ ایون دا ججمنٹس آن دا پوائنٹس پروناؤنسڈ ریسنٹ پاسٹ میں, وہ بھی بیسڈ آن دا سیم پرنسپل وچ واز لیڈ ڈاؤن بائی دا سپریم کورٹ ان طارق بشیر کیس ہے, پی ایل ڈی 1995 سپریم کورٹ 34. اس میں کیا کہا, یہ جو پہلا حصہ نان پروہیبٹری کلاز, offenses entailing punishment less than 10 years, وہ ڈسکریشن اب کیسے ایکسرسائز ہونی ہے, that discretion is to be exercised by having regard to the facts following. Number 1, apprehension of abscondence. اگر کوئی خدشہ ہے بیل نہیں کریں گے, apprehension of abscondence. دوسرا کیا ہے, repetition of offense. تیسرا کیا ہے, tampering with the prosecution evidence. Abscondence, repetition of offense, tampering of prosecution evidence. یہ ان کی بنیاد کے اوپر, اور یہ existence of these 3 exceptional circumstances, you can call it exception, ٹھیک ہے. if these exceptional circumstances are in existence, تو پھر کیا ہوگا, bail is not to be granted. Court can even withhold the concession of post-stress bail in respect of offences not falling within the prohibitory clause. جی, abscondence, apprehension of abscondence, repetition of offense, and tampering with the prosecution evidence. گواہوں کو ڈرانا, ہراساں کرنا, کوئی ایویڈنس ہے اس کو ڈسٹروائے کرنا. جی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرڈر ہوا ہے, اس کے وٹنس بھی پورے ہیں, کلیئر وہ قاتل ہے, لیکن پھر بھی بیل ہو جاتی ہے. ابھی آتے ہیں اس کو, ابھی اس کے اوپر ہم, دس از ویری گڈ کوشچن. دیکھیے بیٹا, آپ لوگوں کے دماغ میں, اور بیٹا ان کو کہہ رہا ہوں جو عمر کے ہیں, تو وہ جو کوشچن آئے کوشچن ضرور پوچھیے گا, کیونکہ اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ جو آپ سوال ہوتا ہے نا, یہ ایک تحقیق کو اور تخلیق کو جنم دیتا ہے, اور علم کو جنم دیتا ہے. وہ سر اتنی دور پتہ نہیں, میری آواز آپ سر قریب آئیے نا, وہ جو لاسٹ پہلے سے, یہ پتہ نہیں مجھ سے خوفزدہ کیوں ہے بھائی, اور آگے ہیں. آپ کرمنل کے وکیل ہیں شاید اس لیے ہو سکتا ہے, بٹ آئی ایم ناٹ اے کریمنل. آئیے آگے آئیں, آگے آئیں, اور آگے آئیں. وٹ از یور گڈ نیم؟ جی انس. تو انس صاحب آگے آئیے. کس کو جوائن کیا ہے؟ اور طیب صاحب شریف آدمی ہیں, لیکن اسی لیے ایسا, بس جہاں ملے ذرا فرنٹ سیٹس پر بیٹھیں, ادھر آ جائیے, یہاں پر بیٹھیے. دیکھیے یہ جو سوال ہے اس کے اوپر بھی ابھی آتا ہوں. اب آپ دیکھیے رول بیل نان پروہیبٹری کلاز کے اندر ایکسیپشن کس وقت ہوں گی, جب یہ کیسز مینشن ہیں تو اس میں ایکسیپشن اگر یہ ہیں تو بیل ود ہولڈ کرنی ہے. ناؤ دا کوشچن آسکڈ, on occasions we have seen cases in which the accused is the active participant of the crime. He's nominated in the FIR. He's also nominated in the statements of witnesses recorded under section 161 CRPC, but still he's granted bail. اس سوال کا جواب جو ہے وہ اس ایک ون ایکسپریشن جو میں نے آپ کو کہا تھا, اس کو انڈر لائن کر لیجیے, ریزنیبل گراؤنڈس. You have to understand what is reasonable grounds. اور reasonable grounds جو ہیں, اس پر ایک جو مطلب وہ جو کہتے ہیں نا old is gold, تو وہ ایک ہے عبد المالک کیس ہے, پی ایل ڈی 1968 سپریم کورٹ 349, ٹھیک ہے, پی ایل ڈی 1968 سپریم کورٹ 349 عبد المالک کیس ہے. عبد المالک کیس میں سپریم کورٹ نے ریزنیبل گراؤنڈس کو ڈیفائن کیا, اور یہی دس از دا پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ, اینڈ دس ریزنیبل گراؤنڈس انٹرپریٹس دی پروہیبٹری کلاز آف سیکشن 497 سب سیکشن 1. ریزنیبل گراؤنڈس پہ کیا کہا انہوں نے کہا اس ججمنٹ میں, اور پلیز اس کو بھی اگر وقت ملے تو پڑھ لیجیے, جو کہ انفارچونیٹلی یہ بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں
کہ یہ پروفیشن دس پروفیشن از ٹیکنگ اے نوز ڈائیو. آج وہ جو پریپریشن کا معیار ہے وہ معیار وہ نہیں ہے جو آج سے 25-30 سال پہلے تھا. اور یہ آپ کے لیے ایک بری خبر بھی ہے اور یہ آپ کے لیے ایک اچھی خبر بھی ہے. اچھی خبر آپ کے لیے اس طرح ہے سر کہ اب آپ کو یو ڈونٹ ہیو many competent opponents. So this is, in other words, very easy for you to leave your competitors far behind and to emerge as a good lawyer. تو یہ پڑھیے گا ضرور سر. تو پی ایل ڈی 1968 سپریم کورٹ 349 میں ریزنیبل گراؤنڈس کو ڈیفائن کیا سپریم کورٹ نے, اور انہوں نے کہا کہ ریزنیبل گراؤنڈ از اے ورڈ آف ہائر امپورٹ فرام میئر ڈاؤٹ اور سسپیشن. ایک بات یہ کہی, لیکن کوئی شخص آ کے کہ مجھے مکمل کامل شک ہے اس شخص کے اوپر کہ اس نے یہ جرم کیا ہے. دس از ناٹ اے سبسٹیچیوٹ آف ریزنیبل گراؤنڈس. دوسری بات کیا کہی, ڈاؤٹ اور سسپیشن ہاؤس ایور اسٹرانگ کین ناٹ ٹیک دی پلیس آف ریزنیبل گراؤنڈس. تیسری بات ایک کہی بڑی امپورٹنٹ جو آپ کے سوال کا جواب ہے. انہوں نے اس میں کہا کہ if the court after going through the material made available during investigation comes to the conclusion that accused though is charged with an offense of capital punishment, but ultimately there is likelihood that he will be convicted for an offense of lesser sentence, and in such circumstances it can be held that reasonable grounds to connect him with the commission of crime are not available. Like کیسے؟ اور یہی جو reasonable grounds کا جو expression ہے, it is correlated with the concept of further inquiry. It has close nexus with this expression, further inquiry as well. اس پر میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیے تھوڑا سا چونکہ وقت کا اس لیے اختصار سے زیادہ نہیں کر سکتا. میں صبح کہیں پر کسی اور جگہ گیا تھا تو وہاں پر 1.5 گھنٹے کا تھا اسی طرح, تو آ کر آپ کے سامنے ہوں, اور عمر کے جس حصے میں ہوں میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا اس وجہ سے. اب مثال کیا ہے, یہ جو تیسری بات عبد المالک کیس میں سپریم کورٹ نے کہی کہ اگر ایک شخص جو ہے اس پر الزام ہے کیپٹل سینٹنس کے, قتل کا مثال کے طور پر, لیکن حالات واقعات ایسے ہیں کہ یہ اس سے ایسی پاسبلٹی ہے کہ کل کو وہ سزائے موت نہ ہو, کیپٹل سینٹنس نہ ہو, قتل عمد میں اس کو سزا نہ ہو. 68 سپریم کورٹ 349 کو ہم آج کے تناظر میں لے کر آتے ہیں نا. اس وقت تو تھا culpable homicide amounting to murder, and subsequent to the Qisas Indiyat ordinance which was subsequently at later stage made an act of parliament, تو قتل عمد آ گیا. یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ڈسکشن ہے, اس کو اگر وقت ملا تو آپ سے بات کریں گے, نہیں تو نہیں کریں گے. تو قتل عمد نہیں, وہ کسی لیسر سینٹینس میں جا سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے قتل بالسبب 322 کے اندر دیا ہوا ہے, دیٹ از ڈیفائنڈ ان سیکشن 321 PPC, کہ any unlawful act without intention, and perhaps according to my limited knowledge 322 is the only offense in which mens rea is not required, and simply the actus reus that is made punishable. مینسریا کیسے کہ 322 جو ہے وداؤٹ این انٹینشن اینڈ نالج, قتل انٹینشن اینڈ نالج that in all circumstances the act is so imminent dangerous that in all circumstances it will take the life of the victim. لیکن 322 میں any unlawful act without intention. مثال کے طور پر اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص ہے جو unfortunately this man has penetrated deep into our social life, ایریل فائرنگ, میرج سیریمنی. تو وہاں پر ایک ساتھ جو ہے وہ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں, اور اس کی کوئی بلٹ جو ہے وہ جا کر ڈراپ کرتے ہوئے, وہیں پر نہیں, ڈراپ کرتے ہوئے کہیں پر جا کر کسی کو لگ گئی. انٹینشن نہیں تھی, دس از ناٹ قتل عمد. نالج نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, اور وہ جو بلٹ کا ڈراپ تھا جب آتے ہوئے وہ آ کر کسی کے سر پر لگی, جو اسٹرے بلٹ ہے,
تو وہ آ کر لگی. ہاں وہاں پر ہی اگر ہو جاتا ہے تو وہ تو ریش اینڈ نیگلیجنٹ ایکٹ آ جاتا ہے اس کا, ٹھیک ہے, وہ آپ کا جو قتل شبیہ عمد اور قتل خطا کے اندر چلیے اس میں ڈسکشن ہے, لیکن ڈراپ کرتے ہوئے آ کر لگ جاتا ہے. تو وہ جو انفیکٹ آپ دیکھیے اس کو اگر ہم سمرائز کریں گے تو an unlawful act of the accused later culminated in the death of a person, third person. تو اب آپ دیکھیے سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ کورٹ یہ دیکھتی ہے, انویسٹیگیشن میں بھی یہ بات آئی ہے کہ بھائی یہ اس طریقے کے ساتھ ہوئی ہے, یا آپ شخص کہتا ہے جی کہ یہ میری فلاں روڈ ایکسیڈنٹ کا کیس ہے, دس از واٹ ہیپنس ان آور سوسائٹی, ان آور سسٹم آف کرمنل ایڈمنسٹریشن آف جسٹس, کہ روڈ ایکسیڈنٹ کے کیس کو جو ہے وہ اس کو بھی ہم قتل عام بنا دیتے ہیں, قتل عمد بنا دیتے ہیں, اور اس میں کہ جی اس کے ساتھ سابقہ دشمنی تھی تو یہ جان کر اس نے گاڑی جو ہے اس پر چڑھائی اور مار دیا, قتل کر دیا. لیکن انویسٹیگیشن میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ the victim and the assailant, they were not having any previous enmity, they were not even known to each other, there was no dispute even of a petty nature between the two sides. تو پولیس اس کو پھر لے کر چلی جاتی ہے 320 کے اندر, ڈرائیونگ کو وہ کہتی ہے کہ انفیکٹ یہ ڈیتھ بنی, اس کی ڈیتھ ہوئی. تو اب آپ دیکھیے ریزنیبل گراؤنڈز جو دا پیرامیٹرز گیون بائی دا سپریم کورٹ ان عبد المالک ورسز دی اسٹیٹ PLT 1968 سپریم کورٹ 349 لیسر سینٹینس کا. اب کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ یہ لیسر سینٹینس کا کیس بنتا ہے, یہ پاسبلٹی ہے تو اس کو وہ بیل گرانٹ کر سکتی ہے بائی ہولڈنگ دیٹ ریزنیبل گراؤنڈز ٹو کنیکٹ ہم to connect the accused with the commission of قتل عمد are lacking. اب آپ دیکھیے 497 کا سب سیکشن 2 پر جائیں, فردر انکوائری. فردر انکوائری کیا ہے؟ فردر انکوائری از ناٹ ڈیفائنڈ ان CRPC. سیکشن 279 اور 320 میں کیا فرق ہے؟ 379 279 279 تو سمپل, 320 میں تو اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا تو وہ دیٹ از براڈ, ٹھیک ہے. 279 تو آپ کا ویسے وہ اس میں آ جاتا ہے, ریش اینڈ نیگلیجنٹ ایکٹ میں آ جاتا ہے. اب آپ دیکھیے فردر انکوائری. فردر انکوائری کا پہلے تو سمجھیے کہ کانسیپٹ کیا ہے. فردر انکوائری کا 497 سب سیکشن 2 صرف آپ کی سہولت کے لیے پڑھ دیتا ہوں. If it appears to such officer or court, which officer or court before whom the accused is brought or produced at any stage of the investigation, inquiry or trial, as the case may be, that there are no reasonable grounds for believing that accused has committed a non-bailable offence, but that there are sufficient grounds for further inquiry into his guilt, the accused shall, pending such inquiry, be released on bail. اب آپ دیکھیے the word in the prohibitory clause section 497 کے جو پہلا حصہ تھا سب سیکشن 1 کا جس کو نان prohibitory clause تھا, may be released on bail. جو اس کا جو لیٹر پارٹ ہے سیکشن 497 سب سیکشن 1 کا جہاں پر prohibitory clause کا تھا, the word used shall not be released on bail. اور آپ دیکھیے 497 سب سیکشن 2 میں کیا ہے کہ reasonable grounds اگر ایگزسٹ نہیں کرتے and or the officer, police officer or the court thinks that there are guilt is yet to be proved, calls for further inquiry. تو پھر لفظ استعمال ہوا ہے shall. یہ دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کو, this is very important. But there are sufficient grounds for further inquiry into his guilt, the accused shall, pending such inquiry, be released on bail. So up what decipers from 497 subsection 2. 497 subsection 2 سے آپ یو کین گیدر. سر ٹائم کیا ہوا ہے سر؟ میری گھڑی خراب ہے سر. آپ کو تو 10:30 کا ٹائم تھا, پھر میں نے ان کو 11:45 بجے کہا تھا. تو وقت کی پابندی کیجیے. یہ جو وقت ہے نا, یہ وقت ایسے ہی آتے جاؤ, آگے ادھر ہی کھڑے ہو گئے. میں بعد میں نکالنے لگا نور آئی ایوری پاور. یہ جو وقت ہے نا اس کا ضرور احساس کیجیے. دس از جسٹ لائک اے ڈرائی سینڈ ان یور ہینڈ, اٹ سلپس اینڈ یو کین ناٹ اسٹاپ اٹ. بڑی تیزی سے گزرتا ہے سر وہ. تو جب فردر انکوائری میں آ جائے گا تو پھر کورٹ از ناٹ لیفٹ ود اینی ڈسکریشن, بٹ اٹ بیکمس دا رائٹ آف دی ایکیوز ٹو بی انلارجڈ آن بیل. وہ جو بیٹا آپ کا نام کیا تھا, وہ جو پلر کے پیچھے آپ چھپ گئے, آپ سر سامنے تو آئیں.
ابھی آپ آئے ہیں نا, آپ کا نام کیا ہے؟ صدیق خان صاحب, وہ جو سوال میں نے آپ دونوں سے بیٹا پوچھا نا, وہ ان سے بھی پوچھ لینا بعد میں کہ ٹائم کیا ہوا اور کتنے بجے آئے ہیں. یہ سر اگر آپ کا شوق ہے تو آپ کے شوق کو سلام ہے سر. اور یہ پلر کے پیچھے نہیں چھپو گے, سامنے بیٹھو گے, آپ بھی سامنے بیٹھے. یہ تو رائٹ ہے, ٹھیک ہے, فردر انکوائری. اب کوشچن آتا ہے واٹ از فردر انکوائری, ہاؤ اٹ از ڈیفائنڈ. فردر انکوائری کا جو کانسیپٹ ہے میرے لمیٹڈ علم کے مطابق, ناقص علم کے مطابق, اگر کوئی if it was defined in best possible manner, that was شعیب بٹ کیس. ٹھیک ہے, شعیب بٹ کیس 1996 SCMR 1845. There are numerous other citations, لیکن بات کی جو ہے وہ اسی جو فردر انکوائری کو جیسے ڈیفائن کیا, اس میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس لارڈشپ سے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب اس کے آتھر جج تھے, تو اسی کو فالو کیا. اب اس میں فردر انکوائری کو کیسے ڈیفائن کیا, بہت آرام سے, آسان پیرائی میں, باقی ذرا آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو خود اس کو آپ سمجھ آئے گا. انہوں نے ڈیفائن کیا فردر انکوائری کو سپریم کورٹ نے, اف in other words the circumstances which may show or tend to show that accused is not involved in the commission of crime with which he is charged, so then his case comes within the purview of further inquiry. مثال کے طور پر دیکھیے, a person is charged and is alleged to have committed قتل عمد, intentional murder, لیکن انویسٹیگیشن کے دوران ایک ریکارڈ پر ایک چیز آتی ہے کہ ان فیکٹ though he killed, he took the life of the victim, but in exercise of right of self defense یا private defense. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھیے, اب اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر 302 اے یا بی کا کوشچن نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, اے ہے قصاص, ڈیتھ بائی قصاص, بی ہے تعزیر میں ڈیتھ اور imprisonment for life while having regard to the facts and circumstances of the case. سی کیا ہے, جہاں پر قصاص is not enforceable. انفورسیبل یا ایپلیکیبل, ذرا ایک منٹ میں ذرا تھوڑا سا میں بھی اسے دیکھ لوں گا. 302 سی جو ہے, ٹھیک ہے, 302 سی کے اندر پی پی سی میں جہاں پر قصاص جو ہے وہ نہیں ایگزیکیوٹ ہو سکتی. اب آپ دیکھیے سیلف ڈیفense سرکمسٹانسز ریکارڈ پر کیا ہیں کہ جو ایکیوزڈ ہے ہی واز پریزنٹ ود ان دا 4 walls of his house. The victim intruded by scaling over the wall at the odd hours of night while having a weapon in his hand. تو اب آپ کیا ہوگا, جو inmate تھا he was justified in gathering an impression that if I will not immediately neutralize him, he will take my life. تو اس کی انٹینشن اب آپ دیکھیے قتل عمد کی ہے, کیونکہ آپ جو رائٹ آف سیلف ڈیفense ہے نا, ایک پھر ایک لمبا ٹاپک ہے, ڈفرینٹ ہے. آپ اس کو یو کین ناٹ میئر اٹ اور ان سم آئیڈیل سچویشن. جیسے کہا جاتا ہے, وہ میں کسی کا دیکھ رہا تھا ایک سوشل میڈیا کے اوپر, انہوں نے کہا ڈاکو آپ کے گھر میں آ جائے تو جب جا رہا ہو آپ اس کو مار نہیں سکتے, اگر اس نے 1 فائر کیا ہے آپ 2 نہیں کر سکتے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, جو دا ہیٹ آف مومنٹ اینڈ the peak of passion makes a person indecisive, and it puts him in a situation where he loses control. وہ جو thought process ہے, the consequences. So the prime consideration in such a situation becomes to save my own life. تو آپ دیکھیے ایسے سرکمسٹانسز may show or tend to show that he is not involved with the commission of crime. اور یہاں پر بھی شعیب بٹ کیس کے اندر بھی 96 SCMR 1845 میں بھی more or less the same wording is used which was used by the Supreme Court in Abdul Malik case PLT 1968 Supreme Court 349 کے اندر, کہ وہ کیا تھا کہ ultimately if there are circumstances
which suggests that ultimately, even if he will be convicted, he will be convicted with a lesser sentence. اسی طرح دیکھیے فردر انکوائری کا اب ایک اور مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ یہ عام ہوتا ہے، آپ انفارچونیٹلی اور ہمیں ایک اس کو ایک جوڈیشل ایکنالجمنٹ بھی مل چکی ہوئی ہے. لائک آئی ریکال مینی کیسز اور ایٹ لیسٹ ون کیس، اس کے اندر کیا تھا، اور کہا جی کہ 12 or 13 assailants, each one of them was assigned a role injury and in reference to specific locales. A نے فائر کیا جو اس کے کان پر لگا، B نے فائر کیا جو اس کے ماتھے پر لگا، C نے فائر کیا جو اس کے سینے پر دائیں طرف لگا، D نے فائر کیا جو اس کی دائیں بغل میں لگا. ناٹ پاسبل. سر آپ کو تو یہ پوچھنے کی تکلف کیا سر آپ نے پوچھ کے کہ میں کروں، اور جب آپ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں گھنٹے بعد، تو سر پوچھنے کی کون سی ضرورت ہے؟ تو اس میں یہ ہوگا آپ پانی میں بہ گئے ہوں گے 6 کلومیٹر پیچھے. اب آ تو جائیں، آئے ہیں فردر. سیلف ڈیفینس اور پرائیویٹ ڈیفینس میں کیا بات ہے؟ لائف اینڈ پراپرٹی. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے ایسے کیسز کے اندر، آپ مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے وہ کہتا ہے دی ایکیوزڈ فائرڈ اے شاٹ which hit on the right chest of the victim and made an exit from the back. Lekin during autopsy it turns out that in fact the injury on the front is not an entry wound, this is an exit wound. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے نامزد بھی ہے ایف آئی آر کے اندر اور ایلیگیشن بھی ہے، اسپیسیفک ایلیگیشن ہے، لیکن وہ جو کمپلیننٹ کا جو اسٹانس ہے دیٹ از نیگیٹڈ فرام دا میڈیکل ایویڈنس، اور ان لیگل پارلنس دس از کالڈ کنفلکٹ بٹوین میڈیکل اینڈ آکولر ایویڈنس. ٹھیک ہے. تو اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر آر سرکمسٹانسز کالنگ فار فردر انکوائری into the guilt of that accused، کہ یہ جو الزام لگایا یہ سامنے لگایا کہ بیک پر لگایا. اب دیکھیے ایک ساتھ ہی جو بات کر رہا ہوں، آپ میں سے جو صاحبان فوجداری وکالت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے، جو آپ میں سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے سول کرنا ہے، لا کرنا ہے، تو دیکھیے جو ساتھ اس کے منسلکہ جو سبجیکٹس ہیں، جو ٹاپکس ہیں، you must have a firm grip. Like if you want to become a good criminal lawyer، آپ کو جو اسٹیچوٹری لا ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو پروسیجرل لا کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو میڈیکل جورسپروڈنس ہے اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. آپ کو اسی طرح فائر آرم فورینزک اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ بات کر کر آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اب آپ دیکھیے ایک شخص ہے، اس میں accused he is ascribed the role of inflicting firearm injury to the victim on his abdomen. ذرا لوکیل چینج کر لیتے ہیں نا. abdomen through a AK-47 رائفل. AK-47 رائفل کا بور جو ہے وہ کیلیبر 7.62 ہے، لیکن جو پوسٹ مارٹم ہوا اس میں پتہ لگا جو 7.62 1 lead. ٹھیک ہے. empty casing ejected by the weapon اور lead bullet penetrated into the body of the victim. That is to penetrate. لیکن جب اٹاپسی ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہاں پر ملٹیپل، اور پھر اس کا نارملی 1+ میں اس کا CM میں اس کا انٹری وونڈ آتا ہے 1/1 میں. اس طرح ڈپینڈس اپون اس کے اینگل پر، ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ایسا ہی اتنا ہی ہوگا یہ. لیکن جب اس کی اٹاپسی ہوئی تو ڈاکٹر نے دیکھا کہ ملٹیپل اسمال، یعنی 0.5 0.7 اس رینج میں وہاں پر اینٹری وونڈز تھے. یہ کیا سجیسٹ کرتا ہے؟ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ the weapon in fact used for the commission of crime was not a rifle, rather it was a gun, 12-bore gun, shotgun. And you have to differentiate. اب آپ کرمنل وکیل ہیں، آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب آگے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے تو آ کر کہنا سر کہ جی نے ہمیں تو پڑھا نہیں ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ MBBS میں سر کچھ سلام ہی کرنے میں آئیے تو صحیح. سر کہاں جا رہے ہیں؟ آئے کدھر ہیں آپ؟
سر ٹائم کیا تھا؟ لیٹ ہو گیا سر بارش کی وجہ سے بارش کی وجہ سے؟ بارش کی وجہ سے رکنا آپ تو بھیگے نہیں ہیں، میرے بال سارے گیلے ہیں آپ کے بال خشک ہیں، ہیلمٹ پہنا تھا سر تو پھر جلدی آ جانا تھا. ٹرائی تو کیا بیٹا ٹائم، یہ تو آپ چیز دیکھیے، اف یو ہیو 100 justifications to offer for your delayed arrival, then for all time to come you will be offering these explanations. کیونکہ آپ پہلے نہیں ہیں نا، جو کچھ لوگ پہلے آئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو چکا ہے. تو ذرا ٹائم پر آیا کیجیے. میں تو یہ بار کاؤنسل والوں سے میں جب بھی آتا ہوں میں یہی دیکھتا ہوں، بار ووکیشنل کورس اٹ ہیز بیکم اے سمپل فارمیلٹی، بٹ فار می دس از ناٹ اے سمپل فارمیلٹی. آپ پلیز تشریف رکھیے، اور ایسی جگہ پر تشریف رکھیں گے جہاں سے میں آپ چاروں کو دیکھ سکوں. پلر کے پیچھے چھپیں گے نہیں جا کر، آپ خود دیکھو. اچھا سر، تو اب آپ دیکھیے، اب آپ ایک کوشچن آتا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب نارملی کہتے ہیں. تو جب ڈاکٹر صاحب کو کہا جائے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے سلیبس میں یہ شامل ہے فورینسک میڈیسن اینڈ ٹاکسیکالوجی، یہ اس کے اندر یہ سارا پڑھایا جاتا ہے، اس کا یہ چیپٹر ہے میکینیکل انجریز کا، اس کے اندر یہ تمام رائفل کا اور گن کا سارا کچھ ہے. تو اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے واٹ از دا ڈفرنس بٹوین رائفل اینڈ گن. چلیے پسٹل اور ریوالور کا تو ساروں کو پتا ہے نا جی، ایک وہ میگزین والا، دوسرا وہ جو ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں جی، اسے چرخڑی کہتے ہیں ہمارے پنجاب کے اندر. بٹ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین گن اینڈ رائفل؟ تو دونوں میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. اف اٹ از اے اسموتھ بور ویپن دس از گن. اسموتھ بور ویپن سے مراد یہ اگر سے بیرل دیکھیں گے نا تو وہ بالکل شیشے کی طرح آپ کو نظر آئے گی. اینڈ اف اٹ از اے گرووڈ بیرل ویپن جس کے اندر گرووز ہیں تو دس از رائفل. اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے سر کہ جو 12 بور جو یہ جو گن ہے اس میں کون کون سے بور ہیں. 12 بور ہے، 410 بور ہے، 16 بور ہے، 16 بور ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کارٹریج جو ہے اس کا ڈسپرشن پیٹرن ایک ہوتا ہے. وہ ڈسپرشن پیٹرن کیا ہے؟ دین واٹ از فل چوک بیرل، امپرووڈ سلنڈر، ماڈیفائڈ سلنڈر. یہ میں جو آپ سے باتیں کر رہا ہوں، مجھے کچھ ایسے 4-5 چہرے لگے ہیں جن کے فیس ایکسپریشن سے میں نے یہ گیدر کیا کہ انہوں نے کہا نہیں میں تو سول وکالت ہی کرنی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیے کوئی شخص بھی اپنی پیدائش پر تو علم لے کر نہیں آتا ہے. یہ آپ وقت کے ساتھ sheer hard work and a discipline that brings a change in your life. If you will not work hard, if you will not follow a discipline, and if you will love to live in a comfort zone, جیسے آپ یہ جو صاحبان جو بہت سے آئے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے، یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ صرف لیٹ ارائیول جو ہے وہ ان سے کیا ہوا تو وہ بتائیں گے آپ کو بعد میں کہ اصل میں رات کو وہ فائنل تھا ورلڈ کپ کا، وہ دیکھتے رہے. تو دیکھیے آپ دس از اے کمفرٹ زون، اس کمفرٹ زون سے بس باہر نکلنا ہے یہ آپ نے. تو آپ جب ان کمفرٹ زون سے باہر نکل کر انہی چیزوں کو آ کر دیکھنا شروع کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ ان تمام چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیں گے. اگر زندگی اسی پر گزارنی ہے اس پروفیشن کے اوپر، اینڈ یو ہیو الٹیمیٹلی اینڈ فائنلی ڈیسائیڈیڈ ٹو سروائیو آن دس پروفیشن، تو وقف کر دیجیے اپنے آپ کو اسی پروفیشن کے لیے. بس ویکینڈ کے اوپر یعنی ایک دیکھیے نا، دو فرق ہیں. ایک فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں اور فارغ وقت میں وکالت کر لیتے ہیں. دوسرا فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں، سر میرے پاس فارغ وقت نہیں ہوتا، میں ویکینڈ پر ہی فارغ ہوں. اور اس سے بہتر ایک شخص ہے جو اپنی زندگی کو پراپرلی ایک اس کو پلان کرتا ہے. پلان کیسے کرتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو دیکھتے رہے، شاید میں بھی یہ کرتا رہا ہوں یا نہ کرتا رہا ہوں، کہ وکالت کے ساتھ ہی ساتھ کرنی، ٹریکنگ بھی کرنی، روئنگ بھی کرنی، سوئمنگ بھی کرنی، کرکٹ بھی کھیلنی، ہم لوگوں نے بائکنگ، ہائکنگ سب کچھ کرتے ہیں. تو آپ اپنی زندگی کو جب مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں نا تو آپ کو خود پتا ہوتا ہے کہ میں نے پرائرٹی کس کو دینی ہے اور باقی چیزوں کو کب میں نے کرنا ہے. ریورٹنگ بیک ٹو آر ٹاپک فردر انکوائری کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. اب آپ دیکھیے ملٹیپل پیلٹ انجریز ہیں، اس میں ایلیگیشن ہے کہ سنگل شاٹ تھا ایک رائفل سے، گروف بیرل ویپن سے، اینڈ دیر شوڈ ہیو بین اونلی ون اینٹری وونڈ. لیکن وہاں پر ملٹیپل پائلٹ انجریز دیکھی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان فیکٹ دا ویپن وچ واز یوزڈ دیٹ واز ناٹ اے رائفل، دیٹ واز اے گن. اور پھر ڈپینڈنگ اپون اٹس ڈسپرشن پیٹرن، یہ آپ لوگ یہ پوچھ لیجیے گا، یہ ابھی جو لیٹ آئے دونوں صاحبان، اب میں تھک گیا ہوں یہ ان سوالات کو پوچھیے گا ضرور ہے، آپ جن کے پاس بھی بیٹھیں گے ان سے پوچھیے گا. تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو اوکولر اکاؤنٹ تھا which was brought on record through the statements of witnesses, that was not correct. That is under a question mark.
تو وہ جو فردر انکوائری کا کانسیپٹ ہے وہ اس میں. اب آپ ذرا آ جائیے ذرا جلدی سے یہ بیل کا حق. اچھا پری ارسٹ بیل دیکھیے. اب آپ دیکھیے پری ارسٹ بیل 498 سیکشن جو ہے اور اس کے بعد پھر 498 اے بھی ایڈ کر دیا. 498 جو تھا, if I'm not wrong, that was added somewhere in 1974. But the concept of pre-arrest bail had long emerged in the law. اب آپ 498 CRPC کو دیکھیں. 490 pre-arrest bail کیا ہے؟ If a case stands registered against a person, he can approach a court and can get bail depending upon the facts and circumstances of the case. اب ذرا اس چیز کو دیکھنے کے لیے آپ ذرا دیکھیے 498 میں دیکھیے کیا ہے, کیا لینگویج کیا 498. وہ واٹس ایپ نیم, ہاں احمد ارتضیٰ. جب ٹائم ختم ہوگا لیکچر کا تو آپ نے مجھے بتا دیں, ٹھیک ہے, تاکہ بیٹا وہ آپ لوگ بھی کہاں چلا گیا. 498 جی میں اکثر ایسے گناہ گار استعمال کرتے ہیں. اچھا دیکھیے 498 کیا ہے. The amount of every bond executed under this chapter shall be fixed with due regard to the circumstances of the case and shall not be excessive. And the High Court or a Court of Session may in any case, whether there be an appeal on conviction or not, direct that any person be admitted to bail or that the bail required by a police officer or magistrate be reduced. اب آپ دیکھیے nowhere in section 498 CRPC is mentioned beyond speck of any ambiguity that if a case is registered against a person, he can approach the court and bail can be granted. کہیں نہیں لکھا ہوا. اب آپ یہ دیکھیے پھر سیکشن 498A جو تھا یہ تھا, it was inserted in 1976. No bail to be granted to a person not in custody, in court or against whom no case is registered. یہ 498A جو تھا اس سے تھوڑا سا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا, لیکن بیل جو تھی پری ارسٹ بیل کا کانسیپٹ دیٹ ایمرجڈ ان 1930s, اور بیل پری ارسٹ بیل جو تھی وہ بیل بفور ارسٹ دیٹ واز بینگ گرانٹیڈ. دیکھیے لا جو ہے نا, دس اٹ نیور ریمینس اسٹیٹک, اٹ ایوالوز ود دا پیسج آف ٹائم اینڈ ایوری لیجسلیشن is subjected to criticism with the passage of time. آپ CRPC کو دیکھیے, CRPC جو ہے وہ CRPC ایسا نہیں ہے کہ 1898 میں ہی پہلی دفعہ آئی تھی. 1860 میں, 40 میں, 60 میں, پھر اس کا ہوتی رہی, اس میں جو تھی کچھ امینڈمنٹس ہوتی رہی, اور پھر فائنلی جا کر جو تھی CRPC 1898 کے اندر جو تھی یہ آئی. اور اس میں اس دوران میں اسے دیکھا گیا, کیا گیا تمام, اور اس کا اسی لیے آپ یہ دیکھیے CRPC کا سیکشن 3 پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. That gives stresses that even before 1898 there was a procedural law which was dealing with the working of the police, courts, appeals, convictions, etc. etc. Section 3 کیا ہے? Reference to the Code of Criminal Procedure and other repealed enactment. In every enactment passed before this code comes into force in which reference is made to or to any chapter or section of the Code of Criminal Procedure Act 1861, 1872, 1882 or to any other enactment thereby repealed, such reference shall so far as may be practicable be taken to be made to this code. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ CRPC پہلے بھی موجود تھی, تو لا وقت کے ساتھ ساتھ جو تھی یہ پھر اس کو چینجز کرتے رہے. اور دیکھیے جب لا کو سمجھتا ہے نا تو وہ کیا کہتے ہیں, give due even to the devil. تو یہ you have to come out of this misconception کہ یہ CRPC جو تھا, CRPC جناب یہ ضابطہ فوجداری اور قوانین انگریز برٹش سرکار نے بنائے تھے کہ یہاں ہندوستان پر اپنی جو حکومت تھی اس کو طویل کر رہے تھے. بالکل غلط ہے. آپ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ڈاؤن دا لائن اپروکسیمیٹلی 128-29 years have elapsed
1898 کے بعد. ہمیں آج آزادی دیے ہوئے بھی ہمیں کتنا عرصہ گزر چکا ہوا ہے, لیکن ہندوستان کے اندر, بھارت کے اندر بھی اور ہمارے پاس بھی جو مین خد و خال ہے CRPC کے وہ وہی ہیں. کیوں؟ بیکاز nobody has been able to replace it with a proper law. اور کوئی فلا نہیں ہے, جو اگر کوئی ہے تو وہ امپلیمنٹیشن کے اندر, ہماری انڈرسٹینڈنگ کے اندر. سر وہ CRPC کی حد تک تو شاید یہ بات ٹھیک ہو, لیکن یہ اوور آل ٹھیک, انگریزوں نے ایسی ضرور کام کیے جس میں وہ اس کو غلام بنا کے رکھنا چاہتے تھے. ایجوکیشن سسٹم میں جو انہوں نے سسٹم دیا, ان کو یہاں کلرکس اور نہیں, ابھی بات جناب کر دیتا ہوں. سر ایک منٹ, آپ مجھے یہ بتائیے, میں پاکستانیت پر یقین رکھتا ہوں. میرے لیے میرا ملک سب سے بڑا ہے, اور بڑی واضح چیزیں بات کروں. میں اپنے ملک کی افواج جو سرحدوں پر کھڑی ہیں, میں ان کا سپورٹر ہوں. ٹھیک ہو گیا سر, کوئی شک تو نہیں رہ گیا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ دوسرے والے نظریات کا عمل میں. سر یہ بتائیے, آپ کا انگریز نہ آتا, آپ کون سے شہر سے بلانگ کرتے ہیں؟ 40 سال تو اسلام آباد. تو پھر آپ کی پنڈی کی مال روڈ بھی نہ بنتی. آپ کا پنڈی جو ہے نا سارا, وہ مومن پورا, باؤ ملا, اور اسی کے اندر ہی آپ بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مری کے اندر چلے جائیں. آپ کا مری کس نے ڈیولپ کیا سر؟ انگریز نے کیا. ذرا مری کی مال روڈ کو اور پرانی بلڈنگز کو دیکھیے. اینڈ ناؤ دا ہیوک وی ہیو پلیڈ ود دیٹ ہیون آن ارتھ, وہ ہم نے کیا ہوا. آپ لاہور میں چلے جائیں, ذرا چلیے آپ مجھے بتائیں سر, انگریز کے آنے سے پہلے کون سی درسگاہ تھی جدھر سے آپ نے پڑھنا تھا؟ کوئی تھی سر؟ نہیں تھی. تو آپ کی لاہور میں دیکھیے جو حقیقت ہے اسے حقیقت, ظلم ہوئے, جلیانوالہ باغ, ڈائر, یہ ہماری حقیقتیں ہیں. ٹھیک ہے, مائگریشن میں جو پارٹیشن کے اندر جو لوگوں کی ڈیتھ ہوئی, آپ کبھی, میں بوڑھا آدمی ہوں اور میں نے تو آج بھی اپنے موبائل میں وہ سیو کی ہوئی ہیں. انفارچونیٹلی مائی موبائل از ان مائی ویکل. تو وہ جو مائگریشن پروسیس کے اندر کوئی آپ کو ٹرین کی پٹڑی پر پڑا ہوا نظر آئے گا, لاش کوئی ریڑوں کے اوپر پڑی ہوئی نظر آئیں گی. وہ تصویریں میں نے اکٹھی کر کے رکھی ہوئی ہیں سر. یہ وہ لوگ تھے جو اس پاکستان کے لیے آ رہے تھے, اور پاکستان کا کانسیپٹ کیا تھا. یہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے اور جو بکواس یہاں پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں, انہیں پتا ہوتا کہ اس لیے پاکستان ان کے لیے بن رہا ہے, تو وہ شاید ادھر ہی بیٹھے رہتے سر. لیکن حقیقت یہی ہے, آپ کی لاہور کے اندر مال روڈ نہ ہوتی سر, آپ وہی ہوتا موچی دروازہ, سیالکوٹی دروازہ, دلی دروازہ, اور اسی کے اندر ہی تنگ گلیوں کے اندر رہ رہے ہوتے. آپ کی پنجاب یونیورسٹی کس نے بنائی سر؟ آپ کا میوزیم کس نے بنایا؟ آپ کی لاہور ہائی کورٹ کی بلڈنگ کس نے بنائی سر؟ ان چیزوں کو دیکھیے. آپ کا جو نہری نظام ہے کس نے بنایا؟ آپ کے براج جو تھے, پہلا براج جو آپ کا بنا, جو ہیڈ رسول پر جو پرانا براج ہے, ناٹ the one which is in existence today, وہ انگریز کے دور میں بنا. وہ تو باقی تو پھر اس نے پریزیڈنٹ ایوب نے وہ بنایا کیا. تو لہذا اس مسکنسیپشن سے باہر نکلنا چاہیے, ان نفرتوں سے باہر نکلنا چاہیے. ہم نے we presented our services for prolonging their rule in the subcontinent. کس نے کیا وہ آپ کو پتا ہے, میں نہیں بولتا سر کہ وہ لوگ آج کہاں ہیں. وہ آج اس ملک کی باغ دوڑ کن کے ہاتھ میں ہے. اور سر وہ کیا تھے, اب تو لوگوں کو نہیں نا سر کرتے ہیں. جب میں اپنے گھر کی کنڈی چور کے لیے کھولوں گا تو پھر اس چور کو الزام نہ دیں کہ اندر آ کر اس نے قتل کر دیا. تھوڑی سی میرے اوپر بھی توجہ کریں نا. تو اس لیے یہ انگریز کی, آپ لا کی فیلڈ کے حوالے سے یہی بات دیکھیے کہ کیسا بیلنسڈ سسٹم ہے اس میں, چیک اینڈ بیلنس کا. ٹھیک ہے, اب آپ 498 کے اوپر ہم آ گئے تھے سر. تو 490 اور پر کبھی وہ وقت ملے نا تو چودھری رحمت علی صاحب کی کتاب ہے پاکستان, وہ بھی پڑھ لیجیے گا. پاکستان جو ہے وہ جو کتاب ہے, تو پھر آپ کو بہت سی لاہور ریزولوشن کا بھی پتہ لگ جائے گا, خطبہ الہ آباد کی حقیقت کا بھی پتہ لگ جائے گا. ہم لوگ ہسٹری کو ڈسٹارٹ کرنے کے ماہر ہیں. ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب خود جو تھے وہ 2-3 سال بعد سیپریٹ ہوم لینڈ کے لیے انہوں نے بات کی تھی, اور وہ یہ ایڈمٹ کرتے تھے کہ آپ, یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس سے ثابت ہے نا. چودھری رحمت علی واز the
جس نے سیپریٹ ہوم لینڈ کی بات کی، وہ بس پڑھیے گا لمبی بات ہو جائے گی سر. وہ یہ مشرقی مغربی پاکستان کے کانسیپٹ کا اس نے کیا کہ یہ الٹیمیٹلی نہیں ہوگا، چلے گا فلاں 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 آپ کا. تو ہم ہسٹری ڈسٹارٹ کرنے کے ماہر ہیں سر. وہ اب مجھے اس سے کیا لینا دینا، میں آپ کو پری ارسٹ بیل کی بات کر رہا ہوں، آپ دیکھیں کہاں لے گئے مجھے، مال روڈ لاہور لے گئے آپ. تو وہ جو ہے اب آپ دیکھیے پری ارسٹ بیل کیا تھا، لا میں کہیں پر بھی نہیں تھا. دیر واز نو اسپیسیفک پروویژن، بٹ لا ایوالوڈ ود دا پیسج آف ٹائم بائی ڈیلنگ ود ویریس پروپوزیشنس. کورٹ نے بھی سمجھا کہ ہاں یہ تو بڑا ظلم ہے، یہ چیزیں ہیں، دیکھا. اور آپ دیکھیے انفیکٹ جو بڑا کامنلی جو ریفر کرتے ہیں نا وہ ہدایت اللہ ورسز کراؤن نے 1948 PLD میں وہ رپورٹ ہوا ہے. بٹ ہدایت اللہ کراؤن جو تھا وہ دیٹ از ناٹ دا بیسک لا، کیس لا آن دا سبجیکٹ. اس سے پہلے 38 39 میں، اور میں معافی چاہتا ہوں تھوڑا سا اوور برڈن رہا، مجھے وہ لانا چاہیے تھا آپ کو کیس لا جو تھا، میں نے ہی اس کو اس میں لکھا تھا اور اس میں وہ ریفر کیے تھے. میں سیکرٹری صاحب کو واٹس ایپ کر دوں گا، وہ آپ کے ساتھ گروپ میں آپ کو وہ واٹس ایپ کر دیں گے، ٹھیک ہے سر. تو اب آپ دیکھیے جو لا، جو کانسیپٹ تھا پری ارسٹ بیل کا وہ چلتا چلا گیا. 1975-76 میں 498 آیا. لیکن آپ دیکھیے اس سے پہلے جو تھا وہ ایک ظہور الہی کیس جو تھا وہ آ چکا ہوا تھا. اب آپ دیکھیے مطلب پھر وقت کے ساتھ ساتھ چلتا چلا گیا. مراد کیس لیجیے PLD 1982 سپریم کورٹ 83 ہے یا کیا میں بھول گیا ہوں. پھر ضیاء الحسن کیس تھا PLD 1989 سپریم کورٹ 347 ایوالو کیا. پہلے صرف میلافائڈی کا کہا ہدایت اللہ ورسز کراؤن کے اندر. صرف ہدایت اللہ ورسز کراؤن میں کیا ہوا، انہوں نے جو تھی دا لا آن دا پری ارسٹ بیل واز میڈ مور اسپیسیفک کہ وٹ شوڈ بی دا کرائٹیریا when this discretion of granting pre-arrest bail can be extended. سرور سلطان کیس دیکھیے، پھر چلتا چلا گیا، آگے ہوا سارا اس کا. تو پری ارسٹ بیل کے اوپر آپ دیکھیے پری ارسٹ بیل کیا ہے، میلافائڈی بنیادی طور پر، irreparable loss، ہیوملیشن اور ان تمام چیزوں کو. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جب وقت گزرا تو پھر اس میں ایک کانسیپٹ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا اٹس امپیکٹ اف گرانٹیڈ آن دا انویسٹیگیشن. سرور سلطان کیس PLD 1994 سپریم کورٹ 133. یہ آپ پڑھ لیجیے گا. تو دیکھیے یہ اس طریقے کے ساتھ PLD 1994 سپریم کورٹ 133 جہاں پر انہوں نے کہا a balance is to be maintained between the two proposition, humiliation, irreparable loss, and if granted pre-arrest bail what impact it will have upon the case of the prosecution. اور انہوں نے کہا اس کے اندر کہ اگر if the pre-arrest bail is granted to an accused then indeed he is exempted from joining the investigation, and due to this fact the prosecution case is likely to suffer for want of recovery of incriminating articles, like if an accused has described the role of inflicting a firearm injury, a blunt trauma upon a victim. And in the case of firearm injury, وہ empty casing لے کر that has been dispatched to PFSA. تو اس کا مطلب ہے کہ the recovery of that weapon is likely to be a milestone in the completion of investigation. This is to be seen whether the empty is found wedded with the pistol or not. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ ان تمام چیزوں کا چونکہ ٹائم تھوڑا اس لیے اب ہم آتے ہیں آگے. اب آپ دیکھیے کرمنل ٹرائل. کرمنل ٹرائل پہلے آپ کو جو ہے ٹو انڈرسٹینڈ میجسٹریل ٹرائل اینڈ سیشنز ٹرائل اینڈ ایون دا ہائی کورٹ ٹرائل. ٹھیک ہے، ہائی کورٹ اوریجنل کرمنل جورسڈکشن کے اندر کسی کیس کا ٹرائی بھی کر سکتی ہے، اس کا ٹرائل اس کا کر سکتا ہے. جو میجسٹریل ٹرائل ہے اس کا پروسیجر لٹل بٹ ڈفرنٹ ہے، اور جو سیشنز ٹرائل ہے اس کا پروسیجر ڈفرنٹ ہے کچھ حد تک. جو میجسٹریل ٹرائل ہے دیٹ اسٹارٹس فرام 241A CRPC. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیے 241A تک اگر آپ آ جائیے اس پر جلدی سے اپنے موبائل فونز اور اس کا آپ دیکھ لیجیے. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ کوشچن ہے کہ آپ کے لیے کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، دیکھیے سب سے پہلے جو 241A ہے اس میں ہے سپلائی آف ڈاکومنٹس. میں نے ویسے آپ کی آسانی کے لیے یہ پیپر بنا دیا ہے اور اس میں یہ تمام چیزیں میں نے لکھی ہوئی ہیں. جو سر واپس تو آئیے دونوں صاحبان. ٹائم کیا ہوا ہے
चलिए मेरे पास तो आइए ज़रा, टाइम क्या हुआ सर? 11:50 जी 11:50 11:50 से अच्छा मैं अपनी घड़ी 2 मिनट पीछे कर लेता हूँ सर, टाइम तो 1.5 घंटा लेट हो गया। चलिए यार ठीक है सर, आपके लिए किया ना बात, और मैं इसी वजह से पहले भी ऐसे हुआ था, एक साहब आए, आप तो माशाल्लाह बैठिए भाई, मैं लास्ट टाइम आया तो वो मेरा ख्याल है शायद कोई 11 बजे शुरू हुआ, 1 बजने में 5 मिनट थे तो वहाँ से एक साहब आए, उन्होंने रेबैन के ग्लासेस पहने हुए थे और मेरी तरफ देखा ही नहीं उन्होंने, उस तरफ देखकर चल पड़े। तो उनको देखकर मुझे याद आ गया, वो एक उसमें द न्यूज़ अखबार के साथ एक छोटा सा एक मैगजीन निकलता होता था किसी ज़माने में स्पोर्ट्स का, तो हमारे हॉकी के प्लेयर होते थे शहबाज सीनियर, तो वो उनकी उसमें लगी हुई थी एक तस्वीर सी थी, उन्होंने रेबैन की ऐनक पहनी हुई थी और इस तरह चेयर को उल्टा करके ऐसे बैठे हुए थे, बड़ी खूबसूरत तस्वीर थी। तो उसका कैप्शन उन्होंने दिया, कैच मी इफ यू कैन, आई हैव अ न्यू रेबैन। वैसे वो जो मोहम्मद अली बॉक्सर था उसके लिए था, तो उनको देखकर उन साहब को मुझे वही याद आया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप लेट हो गए? कि ना थोड़ा सा लेट हो गए। मैं कहा सर अगर ज्यादा से लेट हो जाते तो आपने तो रात को 12:30 बजे आना था यहाँ, तो वक्त की पाबंदी कीजिए भाई। तो सर 241A, ठीक है, ये जो 241A है और जो सेशंस ट्रायल है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 265A। अब आप देखिए इनकी प्रोविजंस आपस में देखिए कैसी। 241A क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीज ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स जो कि एक्यूज को प्रोवाइड करनी है। देखिए आप कंप्लेनेंट कौंसल भी हो सकते हैं, यू कैन आल्सो बी अ डिफेंस कौंसल। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि दोनों साइड से अगर हैं आप कंप्लेनेंट कौंसल हैं तो यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड इन सेक्शन 241A CRPC एंड इन द केस ऑफ ट्रायल सेशंस ट्रायल 265 CRPC में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। और आपको डिफेंस कौंसल के तौर पर भी आपको यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट एंड यू मस्ट टेक केयर ऑफ दिस इशू। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। अब आप देखिए ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने का मकसद क्या है 241A और 265C के अंदर, वो ये मकसद है बुनियादी तौर पर टू अप्राइज द कोर्ट अबाउट द नेचर ऑफ एविडेंस विच इज टू बी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट हिम एंड ऑब्वियसली फॉर ऑल गुड रीजंस उसी डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद के ऊपर दिस इज टू बी सीन जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का एक कॉन्सेप्ट है कि ऑफेंस क्या बनता है। ठीक है, ये अगर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड न किए जाएं एक्यूज, डायरेक्टली चार्ज फ्रेम कर लिया जाए तो इवन द कन्विक्शन जजमेंट ऑफ कन्विक्शन कैन बी सेट असाइड बाय द एपेलेट कोर्ट। ये एक इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसे कहा जाए कि जी के माइनर कोई इरेगुलरिटी है या इलीगैलिटी है विच इज क्योरेबल एंड विच कैन बी इग्नोर्ड, नहीं है सर ऐसा। अब आप देखिए आगे आइए जरा 242 चार्ज टू बी फ्रेम्ड डायरेक्टली मैजिस्ट्रेरियल ट्रायल के अंदर क्या है कि वंस दीज कॉपीज द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड इन सेक्शन 241A CRPC आर सप्लाइड टू द अक्यूज्ड देन द स्टेज विल बी ऑफ फ्रेमिंग द चार्ज। लेकिन एज फॉर एज सेशंस ट्रायल इज कंसर्न ऐसा नहीं है। उसको आप जरा देखिए 265C में जब कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं तो फिर आपका जो 265D की एक आती है एक प्रोविजन है दैट इज अ प्राइमरी हर्डल विच इज एसेंशियली रिक्वायर्ड टू बी क्रॉस। और इसी 265D की वजह से एक जो 249A और 265K, आप में से कितनों को पता है कि क्या होता है ये 249? गुड, बाकियों को भी पता लग जाता है, ठीक है। देखिए बिफोर रीडिंग सेक्शन 265D, देखिए 249A क्या है। 249A और 265D जनरली स्पीकिंग आर द टू प्रोविजंस which are similar to each other, more or less having similar language, but there is one difference only. ठीक है, 249 और 265 के क्या है कि अब देखिए नकूल तकसीम हो गई है, 173 रिपोर्ट दैट हैज बीन सबमिटेड इन द कोर्ट। तो अगर एक्यूज्ड इफ ही क्लेम्स दैट ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोज्ड प्रोसिक्यूशन एविडेंस there is not even a remote possibility of my conviction and he successfully demonstrates it before the court, he can be acquitted at any stage.
after the submission of report and when the court after the taking of cognizance. یہ نہیں کہ 173 کی رپورٹ ابھی سبمٹ ہی نہیں ہوئی ہے تو وہ جا کر 249 دے دیں. 265K میں بھی ہے. ایک فرق ہے اور وہ فرق کیا ہے؟ اس فرق پر آنے سے پہلے ذرا 265D دیکھیے سیشنز ٹرائل کی جو پروویژن ہے. وہ کیا کہتے ہیں when charge is to be framed, سیکشن 265D سیشنز ٹرائل کے اندر. لیکن میجسٹریل ٹرائل کے اندر ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا 241A اور فوراً اس کے آگے جائیں تو پھر چارج فریم ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ if after perusing the police report or as the case may be the complaint and all other documents and statements filed by the prosecution, the court is of opinion that there is ground for proceeding with the trial of the accused, it shall frame in writing a charge against the accused. یعنی 173 کی رپورٹ and all the material placed before the court. On its basis, court comes to the conclusion charges to be framed ہونا ہے, sufficient material موجود ہے. لیکن اب آپ دیکھیے ایک یہ آپ کو دوبارہ ایک لائن پڑھ رہا ہوں. The court is of opinion that there is ground for proceeding with the trial. یہاں پر تو یہی لینگویج لکھی ہوئی. اب آپ دیکھیے what if the court forms an opinion that there are no grounds for proceeding with the trial. ٹھیک ہے, تو پھر 265D جو ہے اس کے تحت ایکیوز کو وہ ڈسچارج کرتے ہیں. اور دس ڈسچارج انڈر سیکشن 265D is to be distinguished from the discharge under section 169 CRPC. ٹھیک ہے, اس چیز کو دیکھ. اب آپ دیکھیے چونکہ سیشن میں سیشن ٹرائل کے اندر ایک یہ ہرڈل ہے, ایک ان بلٹ میکنزم ہے کہ بفور دا فریمنگ آف چارج کورٹ ہیز ٹو سی دیٹ ویدر سفیشینٹ مٹیریل از اویلیبل اور ناٹ. لیکن میجسٹریل ٹرائل میں نہیں ہے, تو اسی لیے 249A اور 265 کی لینگویج میں چھوٹا سا فرق ہے. وہ کیا ہے دیکھیے آپ کے سامنے ذرا تھوڑا سا, چونکہ 249A میجسٹریل ٹرائل ہے. وہ کیا ہے سر کہ nothing in this chapter shall be deemed to prevent a magistrate from acquitting an accused at any stage of the case if after hearing the prosecutor and the accused and for reasons to be recorded he considers that charge is groundless. یہ جو charge is groundless, this is the word جو وہاں پر نہیں ہے. And there is no probability of the accused being convicted of any offense. اب آپ جب 265A پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے, after hearing the prosecutor and accused and for reasons to be recorded, it considers that there is no probability of the accused being convicted of any offense. وہ جو the word charge is groundless used in section 249A CRPC is missing from section 265K CRPC. Why? Because in sessions trial there is a provision of 265D جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر 265D کی پروویژن کے بعد کورٹ سمجھتی ہے کہ there are grounds for proceeding further, تو اس کا مطلب ہے کہ charge is not groundless. سمجھ کے بعد شکر ہے. اب آپ دیکھیے چارج پر آ جائیں. ٹھیک ہے, ذرا دوبارہ جو میجسٹریل ٹرائل ہے اس میں دیکھیے پھر دو چیزیں ہیں. وہ کیا ہے دیکھیے, ڈسٹریبیوشن اینڈ سپلائی آف ڈاکومنٹس انڈر سیکشن 241A is to be followed by the framing of charge. ٹھیک ہے, چارج ہے 242 میں, چارج فریم ہونا ہے. چلیے چارج پر ہم بعد میں آتے ہیں کہ کیا ہے کیا, یعنی سمپل. ویسے میں نے تھوڑا سا وہ جو یہ آپ کو مل جائے گا, پلیز برائے کرم آپ پڑھ لیجیے گا. تو آپ جو اگر آپ یہ 4 پیجز پڑھ لیں گے تو آپ کا پاکستان کے اوپر بھی بڑا احسان ہوگا اور مسلم امہ کے اوپر بھی بڑا احسان ہوگا. اس سے ذرا پڑھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, آپ کے لیے بھی شاید زندگی میں کچھ اس سے فرق پڑ جائے گا ان ٹاپکس کے اوپر. اب آپ دیکھیے چارج فریم کرتے ہوئے اسے پوچھا جاتا ہے ڈو یو پلیڈ گلٹی. جو بھی فریم کرتے ہیں, ہم آتے ہیں 221 CRPC پر, آگے چلتے ہیں اس پر. وہ کہتا ہے نو, چارج فریم ہو جائے گا. بٹ واٹ اف ہی سیز یس آئی پلیڈ گلٹی, تو پھر کیا ہوگا؟ تو
پھر ایسا تو نہیں ہوگا کہ جج صاحب اٹھ کے چلے جائیں گے اور پوچھیں لوگوں سے ہوں دسو کی کراؤں نے کہتا ہے. تو پھر آپ کا وہ جو پروسیجر ہے وہ سیکشن 243 ٹھیک ہے 243 میجسٹریل ٹرائل کے اندر ہے. اور جب آپ آتے ہیں سیشن ٹرائل میں تو سیکشن 265E ہے جس کو آپ پلی آف گلٹ کہتے ہیں. اسٹرکٹو سینسو دا ورڈ کنفیشن از ناٹ یوزڈ ان سیکشن 265E. یا اس میں دیکھیے ایڈمیشن کا لفظ استعمال کیا ہوگا. ٹھیک ہے تو اس میں کیا کریں گے تو جج صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اس کی میں ریلیونسی آپ سے بتاتا ہوں میں. اور یہ کیا ہوگا سر, دیکھیے اس صورت میں یہ ہوگا کہ جج صاحب اس کو ایک نوٹس دیں گے, اس کو ایک نوٹس دیں گے وائی یو مے ناٹ بی کنوکٹیڈ اپون دا ایڈمیشن آف گلٹ میڈ بائی ہم. اور اس کے بعد پھر اگر وہ پھر بھی بات کرتا ہے تو وہ جو ایڈمیشن ہے ایڈمیشن آف گلٹ وہ دیٹ ول بی ریکارڈیڈ verbatim in the wording of the accused, اسی کے مطابق کریں گے. اور پھر جج کی ڈسکریشن ہے, آپ بھلے 265E میں جائیے یا 243 میں جائیے CRPC میں, سیشنز ٹرائل میں جائیں گے, میجسٹریل ٹرائل میں جائیں, دس از دی ڈسکریشن آف دا جج. اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے تو وہ ایویڈنس کال کر لے, اور اگر سمجھتا ایسا ہے تو پھر وہ اس کا ایڈمیشن جو ہے وہ ریکارڈ کرے گا اس کے اپنے ورڈز میں, بٹ نوٹ وداؤٹ سرونگ ہم ود اشوکاز نوٹس, اور پھر اس کے اوپر وہ سزا دے سکتا ہے. اب آپ جب وقت کے ساتھ چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سا ہوتا ہے کہ چارج فریم ہو گیا, ایویڈنس چل رہی ہے, ٹرائل چل رہا ہے, نارملی نارکوٹکس کے کیسز کے اندر یہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک دن آگے کہتے ہیں جج صاحب بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ یونٹ اس مہینے کے پورے نہیں ہو رہے, اور جج یہ میری رپورٹ مانگ لے گی, ہائی کورٹ کر لے گی, وہ کہتے ہیں تم یہ کر لو, کنوکشن کنفیس کر لو. کچھ کیسز کے اندر اس طرح تمہارا اتنا ٹائم جو ہے یو ہیو آلریڈی سروڈ آؤٹ, اور اس میں آپ کو کرنے گے, تو وہ پھر کر کے جی ٹھیک ہے جی جج صاحب اس کو کر کے جی اس نے کنفیشن کیا, سزا لیسر سینٹینس دے کر اس کو فارغ کر دیا. بٹ اف یو مائنیوٹلی and circumspectively go through the scheme of things provided in the mode of trials, trial by magistrate and trial by the sessions court, so then it leaves no room for discussion that indeed once that stage of 243 or 265E is over, or usko he has been indicted, charge has been framed, then subsequently accused cannot plead before the court, he cannot take the plea of guilt for a lesser sentence or for whatever good reason. Nor that the court has any power subsequently to convict him or to award him sentence upon the plea of guilt. کیونکہ وہ ختم ہو کر جب اس کے بعد ایویڈنس ریکارڈ ہو رہی ہے تو پھر اب آگے چلے گی اور اس کے اوپر ڈیسائیڈ اس نے کرنا ہے. ٹھیک ہے سر. اب آئیے دیکھیے چارج کے اوپر. چارج کیا ہے, اور چارج کا یہ ایک دیکھیے جب دوبارہ آپ کو 241A and 265C ڈاکومنٹس پرووائڈیڈ چارج فریم ہوتا ہے. اب جب چارج فریم کرنا ہے تو چارج ہے کیا, لیکن formulation, precise formulation of accusation. Why? For what? To apprise the accused about the nature of allegations against him. کیوں اپرائز کرنا ہے اس کو؟ اس لیے اپرائز کرنا ہے so as to enable him for defending himself properly. ٹھیک ہے. اب سیکشن آپ دیکھیے ذرا 221 پر آ جائیے, CRPC پر. چارج جو ہے وہ چارج کا ہونا کیا چاہیے, اس میں کیا کیا چیزیں مینشن کرنی چاہیے, تو آپ سیکشن 221 میں دیکھیے. اب تھوڑا سا اسکپ کروں گا کچھ چیزوں کو, کیونکہ وہ جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ وہ جو یان از اے سائلنٹ شاؤٹ, بیزاری کا استعارہ ہے یہ. تو کچھ لوگ بیزار ہوئے ہوئے مجھ سے, تو اس لیے اس کو ختم کریں گے ذرا اس کو. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے, آپ 221 جو دیکھیں گے نا تو اس کے اندر پرٹیکولرز دیے ہوئے ہیں چارج کے,
کہ وہ کیا ہے, اسپیسیفک نیم آف دا offense ڈسکرپشن, اور آپ کا یہ جو پیپر اگر آپ کے ساتھ شیئر ہو چکا ہوا ہے تو اس کے اندر بھی یہ تمام چیزیں اس میں میں نے مینشن کر دی ہوئی ہیں. لینگویج کیا ہے, واٹ امپلائز ان چارج, پریویس کنوکشن جو ہے وہ جب کب ریلیونٹ ہے اور کب چارج میں اسینشلی ریکوائرڈ ٹو بی انکارپوریٹڈ. اسی طرح جو سیکشن 223 میں 222 میں جو پرٹیکولرز ہیں کرائم کے وہ مینشن کرنے ہیں, آفینس کے ٹائم پلیس جہاں پر پریکٹیکیبل ہو. پھر کچھ ایکسیپشنز دی ہوئی ہیں انہوں نے, مثال کے طور پر اگر کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کا کیس ہے یا چوری کا کیس ہے, تھیفٹ کا ہے, اور اکارڈنگ ٹو ایلیگیشنز دی ایکیوزڈ میڈ اینٹری ان دی ہاؤس آف دی وکٹم بائی اسکیلنگ اوور دا وال یا بائی اوپننگ دا ڈور بائی پشنگ اٹ, اور پھر اندر جا کر اس نے وہ فلاں فلاں الماری میں سے ایک میں سے زیور نکالے اور دوسرا ایک دراز میں سے نکالے اور تیسرا کہیں اور سے نکالے. تو چارج کے اندر یہ کہہ دینا کافی ہے کہ آفٹر انٹرنگ ان ہاؤس فلاں فلاں چیزیں جو تھیں یہ ریموو. اور ہرس کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ سیف کسٹڈی اوفینسز جو اگینسٹ پراپرٹی 1979 آرڈیننس اس کے اندر اس کو دیا ہوا ہے اس میں, تو وہ کہہ دینا کافی ہے. ذرا کس کو دیکھیے, یہ تو چونکہ سمپل سی چیزیں ہیں, اصل میں آپ کے اوپر جو آپ کو اس میں آتا ہوں, ایک آلٹریشن آف چارج کا کانسیپٹ ہے. خوف کی وجہ سے روزدار شخصیت ہے ان کی, اس لیے میں کچھ نہیں بول رہا ہوں, آپ لوگ ہی بتا دیجیے گا. تو آلٹریشن آف چارج کا 227 آپ کی بات کہتے ہیں, آپ ہی کو صرف سلام کیا تھوڑا سا جاننے کا. تو آلٹریشن آف چارج کا دیکھیے, چارج غلط ہو گیا نا, اگر آپ کو چھوٹی سی مثال دیتے ہیں, تھوڑا سا جو زندگی میں کام کیا اسی کی بنیاد کے اوپر میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ آئی ول شیئر ود یو مائی پرسنل ایکسپیرینس. مثال کے طور پر ونس آئی کیم اکراس اے کیس, according to prosecution case 3 persons were assassinated, and surprisingly the accused was indicted only for the murder of 2 persons. تیسرے کا ذکر نہیں. پورا ٹرائل چلا, he was handed down guilty verdict, اور اس میں بھی انہوں نے 2 counts پر اس کو لائف دے کر اوپر بھیج دیا. ڈیتھ تھی یا لائف, آئی ڈونٹ ریکال, ڈیتھ تھی. اب کوشچن یہ آیا کہ یہ جو تیسرا جو مرڈر تھا, دا تھرڈ مرڈر وکٹم اور دا مرڈر, دیٹ فاؤنڈ نو پلیس ان دا چارج, اینڈ اکارڈنگلی the court should have convicted and sentenced the offender on 3 counts under section 302, چونکہ 3 افراد کو قتل کیا تھا. اب آپ دیکھیے کہ کتنا مٹیریل ڈیفیکٹ ہے. تو انفیکٹ اگر آپ دیکھیے تو جو تیسرا قتل تھا وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نو ڈیلنکوینسی از ٹو بی اور فیلنی از ٹو بی لیفٹ انٹرائڈ, تو وہ جو تیسرا قتل تھا نہ چارج فریم ہوا, نہ اس کے اوپر ٹرائل ہوا, nor there was any judicial verdict for the third murder, and accordingly the case after pendency of 5-6 years that was remanded. نیچے ٹرائل کو لگا, اوپر 1.5-2 سال اپیل پینڈنگ رہی, اور پھر ریمانڈ ہو کر گیا اور نئے سرے سے ٹرائل ہونے اس میں. تو لہذا یہ جو چارج جب فریم ہو رہا ہے تو آپ اپنے کیس کو, the facts of your case must be on your fingertips, وہ بنائیے, اپنا بریف بنائیے, کیجئے, اور اس کے مطابق دیکھیے کہ کوئی کون سا ٹریسپاس کے اوفینسز. ایک بڑا مشہور, آئی ول ناٹ ریفر دیٹ کیس, بڑا میڈیا میں بھی بڑا ہوا, کہیں پر کوئی قتل ہوا ہے, وہ اس میں ایک جو شخص تھا اس کے اوپر تھا he was handed down guilty verdict under section 201 causing disappearance of evidence. تو وہ جب آرگو ہو رہا تو اس میں کہا کونسل نے کہ یہ تو قتل میں بھی ملوث تھا. I simply asked the counsel whether he was charged under section 302 or not. The answer was not in affirmative. تو اب آپ دیکھیے وہ جو چارج جو ایک اس وقت ایک غلطی ہوئی پروسیکیوشن سے, کمپلیننٹ کونسل سے, وہ الٹیمیٹلی دیٹ واز سفیشینٹ ٹو سیو دا اسکن آف دیٹ تھرڈ پرسن. لیسر سینٹینس کا اسے سزا ہوئی اسے. تو یہ آپ کو یو ہیو ٹو بی ایٹ یور ٹوز وین دا چارج از بینگ فریمڈ, یو مسٹ گو تھرو دی ڈاکومنٹس اور سارا. اب آپ دیکھیے آگے
कहाँ थे? इधर तो आओ, पहले ही बैठे थे, तो गए कहाँ थे? यार मुझसे पानी पी लेंगे, बैठ के बैठो। वो अब आप देखिए एक कॉन्सेप्ट है, ये बाकी आप देख लेंगे, जॉइंडर ऑफ चार्जेस। जॉइंडर ऑफ चार्जेस का बड़ा आसान कराए थे। मैं जब पढ़ता था तो मुझे तो समझ ही नहीं था ये क्या मुसीबत पड़ गई है, जॉइंडर ऑफ चार्जेस। एक चार्ज नहीं समझ आ रहा, उसमें क्या बनाना है, तो ऊपर से ये भी एक पड़ गई है, लेकिन बहुत आसान। देखिए रूल क्या है, ठीक है, आप अगर इसी चार्ज के चैप्टर को देखिए तो रूल क्या है? रूल ये है कि फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस देयर मस्ट बी अ सेपरेट चार्ज। ठीक है, सेक्शन 233 डिस्टिंक्ट ऑफेंस, इधर पढ़ देता हूं। फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस ऑफ विच एनी पर्सन इज एक्यूज देयर शैल बी अ सेपरेट चार्ज, यानी हर जुर्म का एक सेपरेट चार्ज होगा। लेकिन इसकी एक्सेप्शंस आगे प्रोवाइड की, इसकी एक्सेप्शंस प्रोवाइड कर दी सेक्शन 234 के अंदर, सेक्शन 235 के अंदर और सेक्शन 239 के अंदर। मिसाल क्या है डिस्टिंक्ट ऑफेंस? आपके सामने एक, और मैं बड़ी मादरत से, मैं आपसे मादरत पाऊं, मैं ये जजमेंट जरूर, क्योंकि मैं जाती तौर पर समझता हूं कि आप जिंदगी में जब भी जो भी काम करें तो आप वक्त गुजारने के लिए ना करें। ठीक है, आप अगर कोई साहब कोई मिसाल के तौर पर इफ आई एम हियर, तो आई फील ऑनर्ड दैट इस्लामाबाद बार काउंसिल इज इनवाइटेड मी। आई एम ग्रेटफुल यू पीपल आर गिविंग मी अ हियरिंग विदाउट अ यॉन। एक सिर्फ नोट की थी मैंने। तो लिहाजा ये मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं भी आपके पास प्रॉपरली प्रिपेयर होकर आऊं। तो मैं थोड़ा सा ये पेजेस ये आपके लिए बनाती हैं, और इसमें चार्ज की हद तक देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था दिस नॉट पॉसिबल। क्रिमिनल ट्रायल एक बहुत वसी मजमून है, लेकिन जरा आउटलाइन सिर्फ आपको, और चार्ज से आगे फिर जिंदगी रही कभी तो फिर क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा है। पहले मैं बात कर लूँ, आप फिर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। तो आपने, इसलिए ये मैं दे रहा हूँ आपको, इसको जरूर देखिएगा। ये जॉइंडर ऑफ चार्जेस का कौन सा, और उसके ऊपर एक जजमेंट थी। ठीक है, वो मैं जजमेंट आपको दूंगा। अब आप देखिए डिस्टिंक्ट ऑफेंस, पहले आप क्वेश्चन करें। अच्छा, वो ये कि फर्ज करें 100 एक्यूज्ड हैं और उनकी इंटेंशन भी कॉमन है और फिजिकल एक्ट भी कॉमन है, ये दोनों इंग्रेडिएंट्स रहता है, और कत्ल होने वाला एक शख्स है, तो उनको सजा क्या मिलेगी? ये एक मैं मिसाल भी इस्लामिक दृष्टि से दे देता हूँ। सर, आप इस्लामिक कॉन्सेप्ट में ये कहीं पर बात नहीं है कि फॉर द मर्डर ऑफ वन पर्सन 2, 3, 4, 5, 6 persons cannot be sentenced to death. It all depends upon, वैसे आपसे भी एक रिक्वेस्ट करने लगा हूँ। इन्होंने कहा कि फर्ज करें कि अगर एक शख्स कत्ल हुआ 100 बंदों ने किया, या बंदे ज्यादा मरवा लो या मुलजम थोड़े से कटा लो, बड़ा आसान हो जाएगा। सर मैं आपको बता रहा हूँ। इसी से मिसाल अच्छा चलिए, मैं अब आप सुनिए ना, इस तरह चलो आपके सवाल